नमस्कार, मी उत्कर्षा बोरा, महा 24 न्यूजवर आपलं हार्दिक स्वागत। प्रेषित मोहम्मद यांचे नातू हजरत हसन व हुसेन यांनी का बलिदान दिले याबद्दल थोडी माहिती घेऊया व मोहरम बद्दल थोडीशी माहिती फक्त महा 24 न्यूजवर। सदर माहिती देत आहे मुफ्ती मोहम्मद शाहजहान रिजवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातun व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माह मुहर्रमुल हराम अज़मत व बरकत वाला महीना, जिनका ज़िक्र ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फ़रमाया है। अज़मत वाले महीने 12 महीने में से 4 महीने जो अज़मत वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाला महीना अगर अल्लाह ने गिनाया है, शुमार किया है, तो माह मुहर्रमुल हराम को। इसी माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ को, यानी 10 मुहर्रमुल हराम को, नवासे रसूल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जानिसारान इमाम हुसैन नामूस रिसालत दीन की बका की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश करके पूरी दुनिया को एक अजीम पैगाम दिया। तो आइए हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम की विलादत से लेकर शहादत तक मुख्तसर अंदाज में मैं ज़िक्र करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आप मुस्तफ़ीज़ और फैज़याब होंगे। शायर कहता है, कारवाने अहले हक़ का पेशवा सजदे में है, कारवाने अहले हक़ का पेशवा सजदे में है, मुक्तदी कोई नहीं मुक्तदा सजदे में है, मुक्तदी कोई नहीं मुक्तदा सजदे में है। और फ़ातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, फ़ातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। मौत थर थर काँपती है ज़िंदगी सजदे में है, मौत थर थर काँपती है ज़िंदगी सजदे में है। और बंदगी हैरान है कुरान पे कुरान है, बंदगी हैरान है कुरान पे कुरान है। पुश्त पर इस्लाम है पैगंबरी सजदे में है, पुश्त पर इस्लाम है पैगंबरी सजदे में है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन इमाम आली मकाम करबो वाला बला वाले के फैज़ान से हम तमामी को, बिलखुसूस नाज़रीन को, पूरे आलम इस्लाम के मुहिब्बीन इमाम हुसैन को माला माल अता फ़रमाए। हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह अज़ीम कुर्बानी जो पेश की, और आप इस दुनिया में जब आपकी विलादत हुई तो विलादत की ख़बर पाते ही हज़रत सैयदुल मलाइका, जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील अमी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पैगाम लाए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आपका जो नवासा है हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम, ये करबो बला में आप ही की उम्मत इसको शहीद कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़रमान ये सुना तो हज़रत जिब्रील अमी से आपने फ़रमाया कि जिब्रील अमी जाओ, हज़रत इमाम हुसैन के मक्तल से, जहाँ पे ये कत्ल होंगे, जहाँ ये शहीद किया जाएगा, वहाँ से मिट्टी लाओ। वो मिट्टी लाई जाती है, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले उस मिट्टी को की जाती है। और आप अपनी अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले उस मिट्टी को एक शीशी में रख कर देते हैं और फरमाते हैं, उम्मे सलमा
جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ امام حسین کرب و بلا میں شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جب ہوئی، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام سے آپ سب سے ملاقات کرتے، باتیں کرتے، لیکن اچانک جب حضرت امام حسین امام عالی مقام اس دنیا میں آپ پیدا ہوئے تو حضور سرور کائنات فوراً نماز فجر کے بعد جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے، اور صدیق اکبر عمر فاروق ایک نورانی قافلہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ چلنے لگے، اور چل کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے تک پہنچے۔ آقائے کائنات اپنے نواسے، یعنی جن کے بارے میں خود نبی کونین فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور قرآن خود کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیات ابدی طیب و طاہر والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے اور فرشتوں کا قافلہ حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے عرش اعظم کو چھوڑ کر خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں دیدار حسین کے لیے، جب قافلہ آنا شروع ہوتا ہے، ایک ایسا قافلہ آ رہا تھا کہ جس میں قافلہ جو اس کا سب سے بڑا یعنی جو مالک تھا، جو فرشتوں کا سپہ سالار تھا، 1000 فرشتے ان کے ماتحت تھی، ان کے حکم پر مامور تھا۔ جب وہ قافلہ اترا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا، چہرے کا رنگ فیکا، وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اس فرشتے کے قریب سے جب یہ قافلہ گزرا، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت امام حسین مانی کہ حضرت مولا علی کے گھر میں جو ہے حضور کا نواسہ پیدا ہوا ہے، ان کی آمد کی خوشی میں ہم استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس شکستہ فرشتہ جو بالکل ہاتھ پاؤں سے ٹوٹا تھا، چلنے سے قاصر تھے، اس نے کہا کہ اپنے قافلے کے ساتھ ہمیں بھی لے کر چلو، شاید امام حسین کی برکت سے میرا اقتدار واپس آ جائے، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے ان کو ساتھ دیا، ان کے بازو کو تھاما اور ان کو گود میں لے کر حضرت مولا علی کے گھر میں جب فرشتے آئے تو آنے کے بعد جب امام حسین امام عالی مقام کی جب زیارت ہونے لگی تو انہی میں سے جبریل امی سدراک مکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، یعنی جن کی خدمت میں 1000 فرشتے ان کی خدمت میں مامور تھے، لیکن اللہ نے ان سے اقتدار، ان کے چہرے کا نورانیت سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا تھا، وہ ایک جنگل و بیابان آب و گیا میں پڑا تھا، اس لیے ہم اٹھا کر یہاں لائے۔ اللہ کے رسول ان پر کرم فرمائے، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل امی، اگر یہ شخص اپنا اقتدار واپس چاہتا ہے، اپنی طاقت و قوت واپس چاہتا ہے، تو حضرت امام حسین امام عالی مقام جس کپڑے میں سفید کپڑے میں لپٹے ہیں، اس کپڑے سے ان کے جسم کو ٹچ کر دو، مس کر دو، اللہ تعالی اس کپڑے کے مس کرنے کی برکت سے اس فرشتے کو اللہ شفا دے گا اور وہ اپنے اقتدار پر دوبارہ فائز ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، جو ہی حضرت امام حسین ولادت کے بعد جس کپڑے میں آپ لپیٹے ہیں اسی کپڑے کو لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کپڑے کو لانے کے بعد اس فرشتے کے جسم میں لگایا جاتا ہے، فوراً فرشتہ اپنی اصلی صورت میں دکھنے لگتے ہیں اور ان کے چہرے کا حسن دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ جب یہ فرشتے واپس جانے لگتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت جبریل امی سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امی آخر کیا وجہ تھی، معاملہ کیا تھا؟ کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آسمانی دنیا سے جب یہ زمین پر جھانکا تو دیکھا کہ ایک شخص
ہاتھ پاؤں سے معذور، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے زمین پر موجود ہے تو اپنی زبان سے اتنا ہی الفاظ ادا کیا تھا کہ اس کو جینے کا کیا حق ہے، یہ تو ہر طرح سے معذور ہے، اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اتنا جملہ نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقرب فرشتے کو، جس کے ذمہ کرم پر 1000 جن کی خدمت پر 1000 فرشتے مامور تھے، اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ اسے ہاتھ پاؤں شکستہ زمین پر اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ امام حسین کی ولادت کی برکت سے اور وہ کپڑا جو امام حسین کے جسم کو لپیٹا گیا تھا، اس کپڑے کا اتنا بڑا تاثیر و تبرک بن گیا کہ اس فرشتے کو دوبارہ ایسی زندگی مل گئی، اقتدار واپس آ گیا۔ تو اب میں ان نااہلوں سے کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کرب و بلا میں اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے نانا جان کی، دین و اسلام کی، مذہب اسلام کی حقانیت، سر بلندی کے لیے، یعنی جو ناجائز باتیں دین میں داخل ہو رہی تھیں ان تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے امام حسین نے کرب و بلا میں تشریف لے کر اپنی آپ کی شہادت پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین، امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہیں تک بات محدود نہیں رہ گئی، بلکہ اللہ تعالی اس فرشتے کو جب شفا دیا تو مورخین کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امام حسین کی پیدائش سے 1000 سال قبل اس فرشتے کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ کل میدان کرب و بلا میں جب امام حسین شہید ہو جائیں گے تو ان کی قبر پر 1000 فرشتوں کے ساتھ یہ فرشتہ قیادت کرتے ہوئے اس کی قبر کی حفاظت و تحفظ کے لیے قیامت تک ان کی ڈیوٹی حضرت امام حسین کے یعنی کہ روضے پہ لگی رہے گی۔ اسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات دوبارہ عطا کر دیے صرف امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کپڑے کی برکت سے، جس کپڑے کو امام حسین، امام علی مقام کو جس کپڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، جب اس کپڑے کی اتنی فضیلت ہے، امام حسین کی ولادت کے بعد اس کپڑے کے مس ہونے سے جب اس فرشتے کا اقتدار واپس آ جاتا ہے، ان کی اصلی صورت واپس آ جاتی ہے، تو اگر ہم امام حسین، امام علی مقام سے دل و جان سے محبت کر لیں تو یقینی بات ہے کہ ہم پر بھی حسینی فیضان برسے گا۔ ہم حسینی بننے کا مطلب کیا ہے کہ حسینی آپ اس انداز میں بنیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو قرآن کی جو آیت مقدسہ ہے کہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ تو یہ آیت، یہ تھیوری ہے، اور اس کا پریکٹیکل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کرب و بلا کی سرزمین میں دیکھو کہ آخری وقت ہے، یعنی کہ جسم زخم سے چور ہے، مگر آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، حمد الہی، رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے، یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی امام حسین، امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیا، ساری دنیا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، پیغمبران اسلام نے سجدے کیے، لیکن امام حسین، امام علی مقام نے کرب و بلا میں وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام حسین، امام علی مقام کا مقام ہے، شان ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین کرب و بلا میں مجبور تھے، مجبور نہیں بلکہ مختار تھے، ولی گر تھے۔ اللہ نے ان کے ابا حضور کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ولایت کا بادشاہ بنایا، یعنی ولایت قیامت تک تقسیم ہوتی رہے گی تو حضرت مولا علی کے بارگاہ سے تقسیم ہوتی رہے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف آئے، آپ پر بھی پانی یہاں بند کیا گیا، یعنی انا ساگر کا پانی حضرت خواجہ غریب نواز پر بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے نانا جان پر، یعنی حضرت امام حسین کے غلاموں میں سے
خواجہ غریب نواز پر جب یہاں انا ساگر کا پانی بند کر دیا جاتا ہے تو خواجہ غریب نواز اپنے مرید سے کہتے ہیں، اے مرید جا انا ساگر کے قریب جا کر بتا کہ اے انا ساگر تجھے خواجہ بلا رہا ہے۔ کٹورا ہاتھ میں دیا، کہاں انا ساگر اور کہاں یہ کٹورا، یہ تمام انا ساگر کا پانی اس کٹورے میں آ جاتا ہے اور انا ساگر فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انا ساگر میں کبھی پانی تھا ہی نہیں ہے، یعنی اس پانی تھا ہی نہیں، ایسا محسوس ہونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا کانپ جاتا ہے۔ یعنی انا ساگر، خواجہ غریب نواز فاضل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انا ساگر کے تمام پانی کو ایک کٹورے میں بھر دیا، ایک کٹورے میں سما دیا۔ تو سوال کرب و بلا پر ہو رہا تھا اور جواب خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف کی سرزمین سے دینا شروع کیا۔ اے کرب و بلا پہ اعتراض کرنے والوں، میرے نانا جان کربلا میں مجبور نہیں تھے، مختار تھے، وہ اس کے امتحان کی گھڑی تھی، آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہا۔ امام حسین امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اولادوں کے اولادوں کے اولاد میں سے معین الدین میں عرض کر رہا ہوں کہ میں انا ساگر کے پانی کو جب ایک کٹورے میں سما سکتا ہوں تو میرے امام حسین صرف آواز زبان سے نکالتے، انا ساگر کا پانی امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتا۔ وہی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے جن کی ایڑی کی برکت سے، یعنی پیر کو زمین پر مارنے کی برکت سے اللہ نے آب زمزم پیدا کر دیا۔ تو کیا اگر امام حسین کو پانی کی طلب ہوتی؟ یہ تو ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا جو امام حسین کو کامیاب ہونا تھا۔ حضرات، تو یہ حضرت امام حسین کی ولادت کا مقصد ہے۔ تو اللہ نے اس فرشتے کو دوبارہ ایسی زندگی عطا کر دی، اقتدار عطا کر دیا۔ تو امام حسین کی شان کتنی بلند ہوگی، جس کے جسم میں لگے ہوئے کپڑے کی یہ شان ہے، ولادت والے کپڑے، اس کی جب یہ برکتیں اور فیضان ہیں تو امام حسین کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ حضرات، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 4 سال اور 5 سال کے بیچ میں عمر تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی جب سجدے میں گئے تو امام علی مقام امام حسین حضور کے کاندھے پہ سوار ہو گئے اور حضور نے سجدہ کو لمبا اور طول کر دیا۔ سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ جب تک امام حسین کاندھے سے اٹھے نہیں تب تک آقا کائنات سجدے میں رہے۔ اسی کو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلان فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرت امام حسین امام علی مقام جب کاندھے پہ سوار ہو گئے تو آپ مجھے ناظرین یہ بتائیں، یقیناً حضور سرور کائنات نے سجدہ کو لمبا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر رسول پاک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو امام حسین کا بچپنا ہے، انہیں چوٹ لگے گی، یہ گر جائیں گے۔ تو حالت سجدہ میں جب انسان نماز کا جو رکن ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود سب سے اہم رکن ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ خود تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سجدے میں جا کر جب تک خدا کا دیدار نہیں کرتا دوسرے سجدے کے لیے میں سر نہیں اٹھاتا۔ تو جب علی کے سجدے کا یہ پاور اور طاقت اور شان ہے تو نبی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت امام حسین امام علی مقام جب سوار ہو گئے تو آقا کائنات نے سجدہ کو لمبا اور طول کر دیا۔ سبحان ربی العالی، یعنی اضافہ کرتے ہوئے چلے گئے، کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کی بے جوڑ۔ آپ جتنی بار
بار ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت رسول نازنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کو لمبا کیوں کیا کہ اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا حسین گر جائے گا، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رسول کریم کو گوارا نہیں۔ تو انسان اگر حالت نماز میں دنیا کے خیالوں میں گم ہو جائے تو اس کی نماز بیکار ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کی نماز ہے، سید الانبیاء کی نماز ہے، امام المرسلین کی نماز ہے، محمد رسول اللہ کے سجدے کی بات ہے۔ اس کے سجدے میں حضرت امام حسین سوار ہو گئے اور نبی نے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ تو جب خیال حسین سے، امام حسین کی یاد سے جب نبی کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، تو خیال نبی سے امتی کی نماز بدرجہ اولا افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جب تک نبی کا خیال نماز میں نہ آئے، سلام کے وقت حضور قلبی نہ ہو، تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اپنے جہل کا خود ہی اعلان عام کرتے ہو، اپنے جہل کا خود ہی اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر سنتے نہیں صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ یعنی اتحیات کے اندر ہم سلام کس کو کر رہے ہیں؟ نبی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ کو چھوڑنے کے بعد المختصر، جانتے ہیں حاجی لوگ جب مدینہ المنورہ 8 دن رہنے کا انہیں موقع ملتا ہے، 8 دن جب وہ مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں، اور وہ گنبد خضرا کا مینار، وہ گنبد خضرا، وہ روضہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو رسول کریم کی قبر کی زیارت کر لے، جو روضہ رسول کو دیکھ لے، گنبد خضرا کو دیکھ لے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میرے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو گنبد خضرا کے جلوے دیکھے، مینارے رسول پر جن کی نظر پڑے، اس کے دیکھنے سے جب انسان جنتی بن جاتا ہے، تو ایمان کی حالت میں رسول کریم کی اگر زیارت جس نے کی ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ ایک حاجی روضہ رسول کو دیکھتا ہے، مسجد نبوی میں 8 دن نمازیں پڑھتا ہے، 8 پنچے 40 نمازیں اس کی وہاں ادا ہوتی ہے، لیکن حاجی جب مدینے سے رخصت ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل آنا گوارا نہیں کرتا، زندگی چاہتی ہے کہ میں یہیں رہ جاؤں، لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہر حاجی کو 8 دن کے ایام مکمل کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ الغرض ناظرین، میں کہنا چاہوں گا کہ جب گنبد خضرا کی یہ شان ہے، تو آئیے حضرت امام حسین جب مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر اپنے نانا جان کی قبر سے رخصت ہو کر اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کی قبر میں جا کر، تو رسول پاک کی قبر میں جا کر حضرت امام حسین نے یہی تو کہا، آپ کی 56 سال کی عمر ہے، آپ جب مدینہ چھوڑتے ہیں، نانا جان کی قبر میں جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، نانا جان یہ وہی حسین ہے جو آپ کے گود میں کھیلا کرتا تھا، جو آپ کے کاندھے پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ نانا جان یہ وہی حسین ہے کہ جن کی ضد پر ہرنی اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی تھی۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یعنی آقائے کائنات کی وہ شان ہے۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ نانا جان یہ وہ گنبد خضرا ہے، وہ آپ کی قبر ہے۔ مسجد نبوی کی امامت کو چھوڑ کر حضرت امام حسین، امام علی مقام اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت و تحفظ کے خاطر وہ کیوں نکلے؟ وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ نانا جان سے عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ اجازت دے دو، اب دوبارہ میرے نصیب میں آپ کی زیارت، آپ کو سلام نہیں کر سکتا، میں آپ کو آخری سلام کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ نانا جان آپ کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایسی گفتگو کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ لگنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ لگ گئی، گشی تاری ہوئی، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین ہے، ایک ولی گڑھ کا بیٹا ہے، جس مولا علی کی ٹھوکر سے ولی پیدا ہوتا ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں اور نواسہ رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے اس انداز میں زیارت کی کہ بیٹا جاؤ، کرب و بلا میں تو اکیلے نہیں بلکہ کرب و بلا میں بھی تیرے ساتھ آ رہا ہوں، بیٹا ہمت و حوصلہ مت توڑنا، علی اکبر کی تڑپتی لاش کو دیکھ کر اپنے حوصلے کو پست مت کرنا، بیٹا علی اصغر کی شہادت کو دیکھ کر ہمت مت ہارنا بلکہ استقامت فی الدین پر قائم رہنا، دین کی استقامت اور مضبوطی کو ہاتھ سے جانے مت دینا اور میرے نواسا ہونے کا حق ادا کرنا۔ کرب و بلا میں جا کر آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی ماں السلام علیک یا فاطمہ زہرا سلام پیش کرتے ہیں۔ قبر سے رخصتی کے بعد آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وہ امام حسین ہیں، نواز رسول ہیں، وہ شہادت سے پہلے مدینہ چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو وہ قبر رسول پر کیوں گئے؟ حاضری دینے کے لیے کیوں گئے؟ نبی کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ اگر نبی حیات نہیں ہیں تو ان سے اجازت لینے گئے کیوں؟ تو پتا چلا کہ بظاہر نبی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر اجازت لینے امام حسین جا رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر پر حضرت امام حسین جا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنے مرحومین ہیں وہ سنتے ہیں حضرت خاتون جنت کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ بظاہر تو ان کی قبر موجود ہے، امام حسین جا کر یہ بتا دیا نادانو میں نے اپنی ماں سے اجازت لے کر جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کوفہ والے بے وفائی ان کی مشہور ہے، اس نے بے وفائی کی، ان کے امام مسلم کے دونوں بچے کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ حارث نے شہید کر دیا، پھر حارث کو ابن زیاد کے حکم سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا حضرت امام حسین امام علی مقام جب کرب و بلا کی سرزمین میں 2 تاریخ کو یعنی ایسی جگہ پہنچے جس گھوڑے پہ آپ سوار تھے آپ کا گھوڑا خود بخود رک جاتا ہے، مکہ سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو امام مسلم کی شہادت کی خبر راستے میں لگ جاتی ہے، پھر بھی آپ کا گھوڑا جہاں رک جاتا ہے آپ فرماتے ہیں یقالو فی حاضل مکان، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں یقالو نینوا، اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ کہا دوسرا نام اس کا کرب و بلا ہے۔ امام علی مقام سمجھ گئے یہ وہی کرب و بلا ہے جہاں میری شہادت مقدر ہے۔ ناظرین میں یہ پیغام دینا چاہوں گا یزیدی لشکر تو صرف امام حسین کی بیعت کے منتظر تھے کہ امام حسین بیعت کر لیتے تو نہ حر شہید ہوتے، نہ وہب کی قربانی ہوتی، نہ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی، نہ علی اصغر کی شہادت ہوتی، نہ اون و محمد کی شہادت ہوتی، نہ حضرت قاسم کی شہادت ہوتی، یہ سب کے سب بچ جاتے، حضرت عباس علمبردار کی نہ شہادت ہوتی، کوئی کسی کی شہادت نہیں ہوتی۔ تو امام حسین پھر جلدی کیوں نہیں کیے؟ اپنی شہادت پیش کر دیتے، میدان کارزار میں سب سے پہلے اتر جاتے۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کیے 13 سال اعلان نبوت کے بعد جب 13 سال رہے کفار و مشرکین نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے سب کو دعائیں دی ہیں، اس لیے حضرت امام حسین کرب و بلا میں آ کر رحمت للعالمین والی صفات، نانا کی جو صفت تھی وہ صفت حضرت امام حسین میں دکھ رہی ہے۔ آپ غور کریں، آپ سب سے پہلے حضرت حر جو یزید کی طرف سے ان کا سپہ سالار بن کے آتا ہے، پہلے وہ ایک وقت کی نماز پڑھ کے حضرت حر نے امام حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت وہب نے اتنا لمبا وقت نہیں ہے، آپ اتنا یاد رکھیں کہ آخر پر حضرت شیر خدا یعنی حضرت شیر خدا کے لڑکے امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آپ یزیدی لشکروں سے کہنا چاہتے ہیں، یزیدی بھیڑیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے یزیدیو تم نے حر کو شہید کیا، ہم نے ابھی بھی معاف کر دیا، تم نے حضرت وہب کو شہید کیا، معاف کر دیا، علمبردار کی شہادت ہو گئی، حضرت عباس شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے، اون و محمد یعنی حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان سب کی ہو گئی۔ اے یزیدی یزیدیو اگر تم میری شہادت کے منتظر ہو تو سنو، اگر اب بھی تم توبہ کر لو گے تو میں رحمت للعالمین والے نانا جان کی یعنی امت میں سے اس کا نواسا ہوں۔ سنو، اگر تم نے اتنے کو شہادت کا درجہ، تم نے سب کو موت کے نیند سلا دیا، خیمے میں لاشیں پڑی ہے، یزیدیو اب بھی اگر توبہ کر لیتے ہو تو ہم تمہاری توبہ قبول کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حوض
کوثر کا جام میں خود نبی کے ہاتھوں سے تمہیں پلواؤں گا۔ یزیدیو اب بھی توبہ کر لو، نانا جان کے دین کو بدنام مت کرو۔ جب ایک بھی نہ سنا نہ مانا، حضرت امام حسین امام عالی مقام جب میدان کرب و بلا میں رواں دواں ہوتے ہیں، اپنے پورے خیمے میں اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی تمام اہل و عیال کو آخری سلام کر کے جب دلدل پر سوار ہوتے ہیں، اور اس گھوڑے پہ جب سوار ہوئے اور گھوڑا بھی ناز کر رہا ہے کہ میرے اوپر امام حسین امام علی مقام سوار ہیں، جن کی شان یہ ہے، جن کا رتبہ یہ ہے۔ آپ جب جاتے ہیں، یزیدی بھیڑیوں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ امام کے مقابلے میں آ سکے، یہ علی کا شیر ہے۔ اور شیر جب میدان کرب و بلا میں، میدان کارزار میں جب ان کی تلوار چمکتی ہے تو محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ آسمان کے تمام ستارے کی چمک اس تلوار میں بجلی، آسمان کی بجلیاں اس تلوار میں سما گئی ہو، یعنی کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے ہزاروں یزیدی بھیڑیوں کو موت کے نیند سلا دیتے ہیں۔ لڑتے رہے، تلوار چلتی رہی۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، حضرت امام حسین کے بازو میں حضرت مولا علی کا بازو سما گیا ہو۔ لگ ایسا رہا تھا کہ امام حسین کے خون کے اندر فاطمہ کا دودھ نیا خون بن کر تبدیل ہو گیا ہو۔ محسوس تو یہ ہو رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام حسین امام علی مقام کی شان ہے، جس نے کرب و بلا میں ہزاروں یزیدی بھیڑیوں کو موت کے نیند سلا دیا۔ لیکن لڑتے رہے یزیدی فوج سوچتے رہے کہ اس کے تلوار کو کیسے روکا جائے۔ یہ ہم 20,000 کے تعداد میں رہ کر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی تلوار کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کو روکا کیسے جائے۔ ہر حربے استعمال کر رہے ہیں، 72 زخم بھالے کے اور 300 سے زائد زخم تیروں کے جسم پہ ہیں، مگر تلوار چلتی رہی اور یزیدی بھیڑوں کے گردن کٹتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین امام علی مقام کی تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ یزیدی حیران ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ فوراً سجدے میں جاتے ہیں۔ یزیدی لشکروں نے سوچا کہ اگر سجدے میں گئے تو یہی موقع غنیمت ہے۔ شمر لین نے پھر تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے اور گردن یعنی سر جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی سر جو کبھی رسول پاک اس گردن کو چوما کرتے تھے، آج یزیدی بھیڑیوں نے اس سر کو کاٹ ڈالا۔ ارے میرے نبی کونین نے تو حجر اسود کو چوما تھا، ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ میں جب لگا دیا گیا تو حجر اسود آج بھی چوما جاتا ہے، حاجی لوگ آج بھی چومتے ہیں۔ ایک بار چوما گیا تھا، لیکن میرے حسین کی اس حلقے مبارک کو رسول کریم نے تو بار بار چوما تھا۔ اس چومنے کی جگہ کو یزیدی بھیڑیوں نے کتنی بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسین امام علی مقام کا قتل کیا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں ہے، کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں ہے، مقتدی کوئی نہیں مقتدا سجدے میں ہے، مقتدی کوئی نہیں مقتدا سجدے میں ہے۔ فاطمہ کا لاڈلا سبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا سبت نبی سجدے میں ہے۔ موت تھر تھر کانپتی ہے، زندگی سجدے میں ہے اور بندگی حیران ہے، قرآن پہ قرآن ہے، بندگی حیران ہے، قرآن پہ قرآن ہے، پشت پر اسلام ہے، پیغمبری سجدے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔